नबीना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम। भाई दोस्तों, बुज़ुर्गों और मेरी माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल आपने सुना था सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, दज्जाल के बारे में, कि दज्जाल का फितना कितना ख़तरनाक, कितना बड़ा फितना होगा। ये इंसान के दीन, ईमान और अखलाक को बर्बाद करने वाला फितना होगा। अल्लाह ताला हमारे आने वाले नस्लों की हिफाजत फरमाए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया 40 दिन में पूरी दुनिया में शहर, गांव, गली ये सफ़र कर लेगा इन 40 डेज़। और वो 40 दिन का ब्रेक डाउन नबी अलैहिस्सलाम ने बताया। उसके 40 दिन में पहला दिन होगा 1 साल के बराबर। फर्स्ट डे ऑफ दज्जाल इज इक्विवेलेंट टू 1 ईयर। दूसरा दिन 6 महीने के बराबर होगा। सेकंड डे इक्विवेलेंट टू 6 मंथ। थर्ड डे इक्विवेलेंट टू 1 मंथ। बाकी जितने भी दिन होंगे 37 वो नॉर्मल होंगे। इस हिसाब से आप अगर हिसाब करने जाओ तो दज्जाल का दुनिया में रहने का पूरा वक्त और ज़िंदगी ज़ाहिर होने के बाद 1 साल 1 ईयर, 8 महीना 8 मंथ, 7 डेज 7 दिन होगा। अभी साहब आप मेरे साथ गिनो। फर्स्ट डे इक्विवेलेंट टू 1 ईयर, सो 1 ईयर इज 1 साइड, सो 1 डे आउट फ्रॉम 40, तो कितने दिन रहे? 39. The second day equivalent to 6 months. 1 day is out from the 40, so now is 38. Here 1 year 6 months. तीसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा। थर्ड डे equivalent to 1 month, so 6 months plus 1 month equal 7. So 1 year 7 months, but this side 38 days. Of 37 days, 37 डेज में जो महीना है 30 दिन का, तो वो 1 महीना फिर यहां पर रख दो, क्योंकि 30 दिन का महीना होता है। 1 मंथ 1 मंथ, तो इस हिसाब से आप देखोगे तो 8 महीने उसके हुए और 7 दिन। सो 1 ईयर 8 मंथ्स 7 डेज is a total days of Dajjal on the ground. साहबा रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब एक दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 6 महीने के बराबर होगा और तीसरा दिन महीने के बराबर होगा, बाकी दिन तो नॉर्मल होंगे, तो उसमें मसला नहीं है, लेकिन ये साल 6 महीना 1 महीना, उसमें फिर नमाज का मसला क्या होगा? सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। कैसा जहन बना था साहबा का कि ऐसे वक्त में, ऐसी हालत में, ऐसी घड़ी में भी अगर किसी चीज की फिक्र की तो नमाज की फिक्र की, कि नमाज, रोजा, ज़कात और हज के मसाइल का क्या होगा। 5 नमाज पढ़कर पूरा साल आराम से बैठा रहे पहले दिन में, दूसरे दिन में पूरा 6 महीना बैठा रहे 5 नमाज पढ़ के, और तीसरे दिन में 5 नमाज पढ़ के पूरे 29 दिन बैठा रहे। नमाज का क्या मसला होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अवर्स के हिसाब से काउंटिंग करके नमाज पढ़ना पड़ेगी, नमाज माफ नहीं। ऐसी हालत में भी नमाज माफ नहीं। इतना नमाज का एहतमाम बताया। 24 घंटे में 5 नमाज, तो 24 घंटा जैसा हो जाए इस हिसाब से 24 घंटे में तुम्हारी 5 नमाज होनी चाहिए। इस हिसाब से कैलकुलेट करते 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 जाओ। अल्लाह तौफीक दे, आने वाले नस्लों की हिफाजत रहे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पूरी दुनिया में, दुनिया के मुल्कों में, शहरों में, गांवों में ये कमबख्त घूमेगा। उसकी सबसे बड़ी ताकत 2 चीज होगी। एक तो जादू, जादू के जोर के जरिए से ऐसी ऐसी चीजें वो दिखाएगा, लोग फरेब्ता हो जाएंगे और लोग उसके पीछे भागेंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 3 किस्म के लोग उसके साथ ज्यादा होंगे। पहली, दज्जाल। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम बरजंजी रहमतुल्लाह अलैह
ان کے ریسرچ کے اعتبار سے صحابہ نے پوچھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہاں سے نکلے گا؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا یہ اصفہان میں نظر آئے گا. اصفہان ہے ایران میں, وہاں سے کم بخت نکلے گا. اور کسی کے برنگیٹا کرنے پر, غصے دلانے کے اوپر, معمولی چیز کے اوپر اتنا غصہ ہو جائے گا اور جنون میں آ جائے گا. جیسے گھوڑا جنون میں آ جاتا ہے, گاؤں کے اندر میں بل جنون میں آ جاتا ہے, وہ میڈ ڈاگ جنون میں آ جاتا ہے, تو دجال اسی طرح کسی معمولی چھیڑ چھاڑ سے جنون میں آ جائے گا اور نکلے گا, نکل پڑے گا, اور سب سے پہلا اصفہان میں نظر آئے گا, وہاں ظاہر ہوگا دجال. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دو چیزیں اس کی بہت بڑا ہتھیار ہوگا لوگوں کو پھانسنے کے لیے. پہلی چیز کیا؟ جادو, سحر, میجک, ہپنوٹزم, میسمرزم, میسمرائز کرے گا, اپنا کر لے گا, اپنی طرف کھینچ لے گا. اور دوسری چیز میوزک. اس کے پاس ایسا میوزک ہے کہ اگر دجال نکل آئے تو اس کا میوزک بھی سننے کے لیے نہ جانا, اس کے میوزک سے یہ اثر ہو جائے گی, آدمی اس کے پیچھے ہو جائے گا. یہ دو چیزیں. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 لوگ اس کے ساتھ اکثر ہوں گے. ایک تو یہودی, پہلی وقت میں ملاقات میں جیسے نکلے گا اصفہان میں 70,000 اس کے ساتھ ہو جائیں گے, تیار ہیں, ابھی انتظار میں. دنیا سے یہودی لوگ آ گئے اسرائیل میں اور آتے ہیں روزانہ. ایران کے یہودی ابھی تک نہیں آئے, کہا کہ یہ جگہ اچھی ہے, ابھی تک نہیں آئے, وہ وہیں ہے. انڈیا سے بھی میزورم میں سے یہودیوں کو لے آئے ان کا ڈی این اے کر کے کہ یہ لوگ اصل یہودی ہیں اور سلیمان علیہ السلام کی اولاد ہے. ان کے ربائی آئے, انہوں نے بھی کنفرم کیا. میزورم جو ہندوستان کے اندر میں چائنا کی بارڈر پر, وہاں سے بھی یہودیوں کے لے آئے. 1983, 84, 85 میں 100,000 بلیک جوئیز فرام ایتھوپیا, جن کو فلاشا کہتے ہیں, ان کو لے گئے. کہا سلیمان علیہ السلام کی ایک عورت کالی تھی, یعنی افریقن, یہ اس کی اولاد ہے. ہمیں تو کوئی لینا دینا نہیں, کہیں سے بھی لے جائے, یہاں سے بھی کسی کو لے جائے, ہمیں کوئی مطلب نہیں. قرآن نے کہہ دیا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا, کہ یہودی قوم قیامت آنے سے پہلے پوری دنیا سے اللہ تعالیٰ تمہیں چن چن کر ایک جگہ پر جمع کر دے گا. تو اللہ کے نظام کے تحت میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, پوری دنیا سے چن چن کر وہاں پر آ رہے ہیں. تو پہلے یہودی ان کے ساتھ ہوں گے 70,000, اور اس فرانس سے ان کے ساتھ ہی نکلیں گے. دوسرے نمبر پر عورتیں. اللہ حفاظت کرے ہماری وہاں بیٹیوں کی, کیونکہ عورتیں کسی بھی چیز سے امپریس ہو جاتی ہے. بس یہ ان میں مرض ہے, یہ ان کی بیماری ہے. تنے کہیں کر دی تو کہیں نہیں, امک تو ایج فیکٹر ہو. کتنی مرتبہ ہم جب کاؤنسل کے اندر میں ہوتے ہیں یا فون آتے ہیں, مولانا ماری کیرما بو دکھے, منکا بو دکھے, گھٹھنیاں بو دکھے, منے وہ لاگے ماری ہوئے کری دی تو. حالت ہماری عمر کتلی 70. At the age of the 70, if you don't have a knee pain and a back pain and spine pain, تو હવે હું તો માઇક ટાયસન જેવી હોવાની. મોલાના પહેલાં હું ગમે તે ખામ હજમ થઈ જતું હતું, પથરો પેટમાં લાખો તો હું હજમ કરી જતી હતી. હવે તે ખાલી આગ બરે ને મને ફલાણી જગ્યાએ હું ગયેલું ત્યાં પેલા બાપુએ મને એવું કહેવું કે તારી જે જેઠાણી છે ને તે તને ખાવાના અંદરમાં પાઈ દીધું એટલે તને હવે પેટના અંદરમાં દાજ ભરા કરે. બેન એસિડિટી છે એની દવા કરાવો. Sometimes you got acidity, sometimes you got ulcer, sometimes you got knee pain, back pain. Age factor. انسان جب بڑا ہوتا ہے تو بڑا ہوتے ہوتے انسان میں بہت سی چیزیں بچوں جیسی آ جاتی ہے. روزانہ ہم بیٹھتے ہیں, سنتے ہیں, ہمیں پتہ چلتا ہے ساری تجربے کی چیزیں, وہ کتابوں میں نہیں ملے. فون آیا, فون آنے کے بعد پوچھے گا કોનો ફોન ઉઠો, હવે તારે શું કામ છે, પણ નહીં સી વોન્ટ ટુ નો કોનો ફોન ઉઠો. હવે પેલો ફોન કહે મોલ સાહેબ એ બહુ જિદ્દી થઈ ગઈ, પહેલાં એવી નહીં ઉઠી, હું પડીને આવો ત્યારે, હવે તો બધી જ વસ્તુને પૂછપૂછ કરીએ કોનો ફોન ઉઠો, અહીંયા હું કહ્યું. بس وہ ایک دماغ میں یہ چیز آ جاتی ہے. مینوپوز کے اندر میں عورت جب چلی جاتی ہے تو وہ پاس میں چلی جاتی ہے, ہی از گوئنگ بیک ٹو بیک.
مینوپیز، سرکل چینج ہوتا ہے عورت کا جب اس کی ماہواری بند ہو جاتی ہے. when monthly stop and going to menopause and going to hot flush, the life circle complete change. Sometimes it takes 7 years, sometimes 10 years, sometimes 15 years to come back to normal life. इसमें अब पीछे की सारी बातें करेगी. उस वक्त कुछ नहीं हुआ. हाँ, शादी ने दारे तारी माँ मारी हटे लड़ाई की डेली, તારી બેને મારી હાટે લડાઈ કરેલી, હાણા હાણા જેટલા વાહન આવેલા તો તારી બહેનો લઈ ગઈ, મને કંઈ નહીં મળ્યું. એટલે ભાઈ તે થઈ ગયું. 30 years has been gone. Finish. હા, મોરિશિયસ આપણે હનીમૂનમાં ગયેલા, સિસેલ હનીમૂનમાં ગયેલા. તમને ખબર છે તમે શું કરેલું? તમે હોટલના નીચે મને મૂકીને નાહી ગયેલા. મારા બાજી તે યાદ બી નહીં હોય. I am telling you, my brother, if you don't have experience, inshallah, soon you have experience. I am telling you. The circle gets changed. There is no dawa at all. Even if you go to your gynecologist, he will tell you that by honeymoon is over. This is a sun moon. Honeymoon is over. No more honeymoon now. Now you look after her. She look after you. Now you look after her. ज़िद आ जाती है, बेसब्री आ जाती है, अनसर्टनिटी आ जाती है, विश्वास उठ जाता है और फ्यूचर की हमेशा फिक्र होती है. मरूँ तो है, मेरा क्या होगा? तेरा कुछ नहीं होगा. मैं मर जाऊंगी तो दफन कर देंगे. दुआ करते अल्लाह रमजान का मुबारक महीना नसीब करे. इसकी कोई दवा नहीं, कोई दवा नहीं. हाँ, जो नॉर्मल उसको कूल करने की जो दवाएं हैं मेनोपॉज के अंदर में, हॉट फ्लश के अंदर में, वो लें. किसी मौलवी बापू के चक्कर में मेरे भाई मत जाना. एक बार तुम बापू के चक्कर में फंस गए, खुदा की पनाह, न निकल पाओगे, पैसे भी खत्म हो जाएंगे और आपस में टकराव पैदा कर देगा. તમારી બહેને કીધું, તમારા ભાઈએ કીધું, તમારી જેઠાણી કીધું, તમારી બાજુમાં કોણ રહે છે? હા હા બરાબર, તે લોકો એવા જ છે. એટલે વિચાર કે જાણતા બી ન કે લેવા દેવા બી નહીં. તમારા ઘરથી 60મું ઘર, કોઈ તો 60મું ઘર હોય બી નહીં, તો કે 4 ઘર છે, તો કે આ 3, તે 4 ને 3 7, છેલ્લું આ પાસેથી. તમારે यहाँ कदाच सारू है, हमारे तो अल्लाह नहीं पना, खुदा नहीं पना. Is a physical change, is a time factor, is a age factor. You have to accept it. અને તો વાર લાગે, 7 વર્ષ બી લાગે, 9 વર્ષ બી લાગે, 12 વર્ષ બી લાગે, 15 વર્ષ બી લાગે. નોર્મલ આવતા ત્યાં સુધીમાં કદાચ આપણો બી જનાઝો નીકળી જાય. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ دجال کے ساتھ جو ہوں گے یہودی کے بعد عورتیں ہوں گی. ایمان کی کمزوری, عقیدے کی کمزوری, وہم, سسپیشیس, سپرسٹیشس, اس لیے ان پر محنت کی بہت ضرورت ہے میرا بھائی. یہ بہت جلدی فنڈے میں آ جاتی ہے, بہت جلدی کانوینس ہو جاتی ہے, بہت جلدی انفلوئنس کے اندر میں آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت کرے. جتنا دین مضبوط ہوگا, ایمان مضبوط ہوگا, یقین مضبوط ہوگا, تو انشاءاللہ عورت اتنی مضبوط ایمان والی ہوگی کہ اپنے شوہر کی دین کے معاملے میں یہ گائیڈ بنے گی. اس میں یہ چیز ہے کہ مرد کو کانوینس کر لیتی ہے, قبضے کے اندر میں لے لیتی ہے. اللہ نے یہ طاقت اس میں رکھی, عورت میں یہ طاقت ہے. ورنہ شاہجہاں تاج محل بنا تھا, ان کو معلوم نہیں شاہجہاں کون, تاج محل کیا. ایک عورت کے لیے بنا, ممتاز محل کے لیے, ایک عورت کے لیے اس نے بنا لیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک تو یہودی لوگ دجال کے ساتھ سب سے زیادہ ہوں گے, دوسرے نمبر کے اوپر عورتیں اس کے ساتھ زیادہ ہوگی, تیسرے نمبر پر روایت کے اندر میں آیا کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ غنیمت کے مال کو تقسیم کیا. نبی کو حق ہے کس کو کیا دینا, کتنا دینا, کیونکہ نبی علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق کام کرتے ہیں, اپنے نفس کی طرف سے کام نہیں کرتے. کسی کو رعایت کرتے, کچھ زیادہ بھی دے دیا. ایک پسٹا کٹ کا شارٹ ٹی کھڑا ہوا, روایت میں اس کا نام بتایا گیا ہے ذوالحویسر. بالکل بٹکا انسان تھا, شارٹ انسان. وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا اے عدل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف سے کام کرو. یہ کیا ہے, اس کو اتنا, اس کو اتنا. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا نبی اگر انصاف نہیں کرے گا تو انصاف کون کرے گا؟
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ مجھے اجازت دو اس گستاخی میں گردن اڑا دوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو چھوڑ دو. عمر میری امت میں سب سے پہلا ایک فتنہ پیدا ہوگا, فتنے کی شروعات ہوگی. سب سے پہلا فتنہ میرے امت کے اندر میں جو پیدا ہوگا اس کا فاؤنڈر ممبر, اس کا ہیڈ یہ ہوگا. اور یہ فتنہ اور اس کی جماعت فتنہ والی قیامت تک ختم ہونے والی نہیں ہے. اس کا ایک گروپ ختم ہونے کو آئے گا, دوسرا آلریڈی سر اٹھائے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سا فتنہ ہوگا اور کون سی فتنے کا یہ مجید ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوارج. خارجیوں کا جو فتنہ اٹھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں, کہ جنہوں نے صحابہ کی تکفیر کی, صحابہ کو کافر مانا, صحابہ کو کفر کے فتوے لگائے, حضرت علی کو شہید کرنے والے خوارج, حضرت معاویہ پر حملہ کرنے والے خوارج, عمرو بن عاص پر حملہ کرنے والا خوارج. اور یہ فتنہ اس زمانے سے چلا آج بھی ختم نہیں ہوا, آج بھی ہے. اور دجال جب آئے گا تو دجال کے ساتھ یہ لوگ ہوں گے. بزرگان دین نے فرمایا کہ ان کا مجید, ان کا فاؤنڈر ایک گستاخی جو کر کے گیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ, اس کا اثر ان کی نسلوں میں اور ان کی پارٹی میں, ان کے لوگوں میں یہ آیا کہ گمراہ ہوئے, دوسروں کو بھی گمراہ کیا, اس وقت بھی برباد ہوئے, برباد ہوتے جا رہے ہیں. اور کل جب دجال آئے گا تو دجال کے ساتھ یہ ملے گا. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ورسز یہ لوگ دجال کے ساتھ ہوں گے تو حضرت مہدی اور عیسیٰ کے ساتھ کون ہوں گے؟ جو نیک, دیندار اور متقی ہوں گے وہ مہدی اور عیسیٰ کے ساتھ ہوں گے. تو جتنی ہمارے اندر میں دینداری ہوگی اور جتنا ہمارے اندر میں تقوی ہوگا میرا بھائیو, اتنا حضرت مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کے آنے پر ان کے ساتھ ان کا رہنا نصیب ہوگا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مکہ مکرمہ میں آنے کی, داخل ہونے کی کوشش کرے گا, لیکن مکہ مکرمہ کے جو حدود ہیں, حدود الحرم, حدود حرم پر فرشتے ننگی تلوار, کھلی تلوار لے کر کھڑے ہیں. اور دجال دیکھے گا یا تو جا نہیں سکتے, فرشتے ہیں, وہاں سے بھاگے گا. مدینہ منورہ میں آئے گا, 3 مرتبہ کوشش کرے گا مدینہ منورہ کے اندر میں داخل ہونے کے لیے. مدینہ منورہ کی طرف یہ دیکھے گا بھی تو فرشتہ اس کی گردن پر کے یوں گھما دیں گے کہ کم بخت ادھر تو دیکھ میں نہیں سکتا. اور نبی علیہ السلام ایک مرتبہ مسجد نبی میں منبر کے اوپر بیٹھے اور فرمایا یہ میرا شہر مدینہ ہے, طیبہ ہے, طابہ ہے, شافیہ ہے, اور اللہ نے اس مدینے کو اتنا متبرک بنایا ہے کہ خدا پاک کی قسم میرے اس شہر میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا. دجال is not allowed to enter in مدینہ المنورہ. وہ 3 دن 3 رات وہیں انتظار کرے گا کہ آج داخل ہوں, کل داخل ہوں, لیکن فرشتہ ان کا منہ پھیر دے گا. 3 زلزلے آئیں گے, 3 earthquake. مدینہ منورہ کے اندر میں جو بد عقیدہ لوگ, بد اعمال لوگ, بے دین لوگ, فاسق فاجر لوگ ہوں گے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا مدینہ پاک ہے اور پاک کو قبول کرتا ہے, اور ایک مدینہ سے نکل کر جاتا ہے اس سے بہتر اللہ ریپلیس کر دیتا ہے مدینہ کی. اور مدینہ ایسوں کو قبول نہیں کرے گی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مدینہ منورہ میں آیا, من صبر علی شدتها و عزائها کنت له شفیعا و شہیدا یوم القیامہ, جو میرے مدینے میں آیا اور یہاں کی ہارڈشپ کے اوپر اس نے صبر کیا, چاہے رہنے کے اعتبار سے ہو, چاہے زیارت کے اعتبار سے ہو, چاہے وزٹ کے اعتبار سے ہو, چاہے 3 دن کے لیے, 1 ہفتے کے لیے, 10 دن کے لیے, ایون 1 دن کے لیے, اور جو ہارڈشپ آئے اس پر یہ صبر کرے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت میں اس کی میں گواہی دوں گا کہ یا اللہ یہ میرے شہر میں آیا تھا, اس نے صبر کیا تھا, اور اس کے بدلے میں اس کی شفاعت کروں گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم مرنا چاہو تو تمنا کرو کہ مدینہ میں موت آئے اور جنت و بقیع میں تم دفن ہو. کیوں؟
سب سے پہلا جو قبر سے نکلے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی قبر سے نکلوں گا، ابو بکر عمر مجھے فالو کریں گے، وہاں سے میں جنت البقیع میں آؤں گا، سب سے پہلے جنت بقیع والوں کی میں شفاعت کروں گا، پھر میں مکہ آ کے جنت مالا والی کی شفاعت کروں گا، جنت مالا جو مکہ کا قبرستان، پھر میں طائف والوں کی، اور پھر محشر قائم ہوگا، اور محشر کہاں قائم ہوگا؟ جہاں آج ملک شام ہے، سیریا، جوردن، فلسطین، لیبنان، پارٹ آف ترکیا اینڈ پارٹ آف عراق، اس آل ملک شام، یہ ملک شام ہے، محشر وہاں قائم ہوگا، عرفات نہیں۔ عرفات میں جو ہم جمع ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی پشت مبارک سے جب اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری اولاد کو نکالا، پہلے دن کے پہلے بچے سے لے کر قیامت کے آخری انسان تک ساری اس کی ذریات، لڑکے لڑکیاں سب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کر دی کہ آدم یہ تیری اولاد۔ اور پھر جب اللہ جل شانہ نے ہم سے عہد لیا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کسی کو معلوم نہیں کہ اس کا کیا جواب دے۔ مفسرین حضرات فرماتے ہیں سب سے پہلے ہمارے نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قولوا بلا شہیدنا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں اور ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اور پھر انبیاء نے، رسول نے، صدیقین، شہداء، صالحین نے پے در پہ سٹیپ بائی سٹیپ ان آرڈر they answer the same thing, they follow the answer of نبی علیہ السلام۔ تو عہد الستو جو ہوا اور وادی الستو جس کو کہتے ہیں اور the valley of the covenant and agreement جس کو کہتے ہیں وہ ہے عرفات، جہاں عرفات میں جمع ہوتے ہیں، اور محشر جو قائم ہوگا وہ ملک شام کے اندر میں قائم ہوگا، اور اس دن سارے کے سارے لوگ سریانی زبان بولیں گے جو ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی زبان ہوگی، عربی میں نہیں، قبر میں ہم عربی بولیں گے، یہ تو جیسا اللہ پروگرام کرتا ہے یوں سوئچ دبا دی عربک، تو یہ جی پی ایس عربی بولنا شروع کر دے گا، محشر میں دبا دیں گے سریانی، اب سریانی بولنا شروع کر دیں گے، تو ماشاءاللہ ابھی انگلش بولتے ہیں، قبر میں عربی ہوگی، جب محشر آ جائے گی تو سریانی ہوگی، پھر جب جنت کے اندر میں جائیں گے تو وہاں سب کی زبان پھر عربی ہو جائے گی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم تمنا کرو مدینہ میں مرنے کی اور جنت البقیع میں دفن ہونے کی، کیونکہ سب سے پہلے یہ لوگ ہوں گے جن کو میری شفاعت نصیب ہوگی، اور دجال اس میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا، اس زلزلے سے جو بد عقیدہ لوگ ہوں گے، بد اعمال لوگ ہوں گے، بے دین ہوں گے، فاسق فاجر گنہگار ہوں گے، مدینہ میں جمع ہو گئے ہوں گے، مدینہ اس کو اٹھا کر پھینک دے گی، پھینک دے گی، کوئی ایک بھی مدینہ میں نہیں رہے گا۔ اب جو مدینہ منورہ میں ہوں گے پاک صاف صفاف دیندار اور متقی۔ دجال ساری جماعت کو لے کر پھر آئے گا فلسطین۔ حضرت بزنجی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق وہ پورے فلسطین کے اندر میں پہنچے گا، کوئی جگہ باقی نہیں رہے گی، غزہ، جریکو، الخلیل، ہیبرون، سارے چپے چپے میں یہ کم بخت گم پائے گا، مسجد اقصی میں انشاءاللہ یہ داخل نہیں ہو پائے گا۔ اس کی فکر نہ کرو کہ یہ ٹنل کھودتے ہیں، یہ مسجد اقصی کو ڈیمولش کرنا چاہتے ہیں، ہیکل سلیمانی بنانا چاہتے ہیں، they want to build a temple of Solomon۔ واللہ according to روایت دجال and his people will never get chance to in or to put their feet inside مسجد الاقصی، کیونکہ حدیث پاک کے اندر میں آیا کہ دجال بالکل دروازے کے اوپر پہنچ جائے گا مسجد اقصی کے اور ڈور نوک کرے گا، اس وقت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے ہوں گے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی علیہ السلام مسجد اقصی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی کو بھیجیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جا کے دیکھو یہ ڈور کون نوک کرتا ہے، وہ جائے گا تو ہول میں سے دیکھے گا، سوراخ میں سے، اور کہے گا یا نبی اللہ دجال ہے۔ دجال سے اتنے خائف لوگ ہوں گے، اتنے ڈرتے ہوئے آ گیا، یہاں تک آ گیا، وہ پریشان ہوگا، یا نبی اللہ کیا ہوگا، کم بخت یہاں تک آ گیا۔ حضرت عیسیٰ مسکرائیں گے، کہا فکر نہ کرو، اس کے لیے تو اللہ نے مجھے بھیجا ہے، آپ فکر نہ کرو۔ حدیث پاک کے اندر میں آیا نبی عیسیٰ علیہ السلام دروازے کو کھولیں گے، جیسا دروازہ کھولا اور حضرت نبی عیسیٰ دجال کو یوں دیکھیں گے اور دجال آپ کو دیکھے گا، وہ کم وقت ایسا بھاگے گا، ایسا بھاگے گا،
حدیث پاک کے اندر میں آیا کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی آنکھ اور نظر دجال پر پڑے گی تو دجال ایسا پگھلے گا، ایسا میلٹ ہوگا جیسے نمک پانی کے اندر میں میلٹ ہوتا ہے. بس اس کی سائز اب گھٹتی جا رہی ہے. میں عیسیٰ علیہ السلام looking at him تو یہ میلٹ ہوتا جاتا ہے، پگھلتا جاتا ہے like a salt melting inside the water. عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا فرمائیں گے. باب لڈ اور باب لوڈ دونوں طرح سے آپ پڑھ سکتے ہیں، بین کوڈین ایئرپورٹ کے پاس. وہاں پوزیشن ہوگی دجال اس کے آدمی، ادھر حضرت عیسیٰ اور مہدی اور ان کے آدمی. عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، اپنی تلوار کو دکھائیں گے جہاں دجال کے خون کے قطرے ٹپکتے ہوں گے، کہیں گے واللہ انی قتلت الدجال، واللہ I have killed دجال. دجال کو قتل کر دیں گے اور پھر پوری دنیا کے اندر میں امن و امان ہوں گے. روایت کے مطابق 7 سال حضرت مہدی اکیلے ہوں گے امت کو جمع کرنے میں. 7 سال ان کے ظاہر ہونے کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام ملک شام سیریا میں جامع امی میں ایک مینارہ ہے، اس مینارے کے اوپر آئیں گے. جب آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے آئیں گے، یوں آسمان سے اتریں گے اس مینارے پر. میں گیا اس مسجد کو دیکھا، اس مینارے کو بھی دیکھا، اور ہمارا شیخ نے بتایا کہ یہ وہ مینارہ ہے جہاں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نزول ہوگا، یہاں پر ظاہر ہوں گے. پھر مینارے کے اوپر سے نیچے اتریں گے سیڑھی کے ذریعے سے، اور حضرت مہدی علیہ السلام اس زمانے کے اولیاء، بزرگان دین، اکابرین اور متقی اور پرہیزگار جو جمع ہو گئے ہوں گے وہاں پر، ان کو لے کر حضرت عیسیٰ کو ویلکم کرنے کے لیے جائیں گے. اب عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی وہ 2 ساتھ رہیں گے. ایٹ دا ایج آف 40 حضرت مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے کعبۃ اللہ کے اندر میں، ایک روایت کے مطابق رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں، دوسری روایت کے مطابق حجر اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ میں. لیکن حضرت مہدی کا جو ظہور ہوگا علیہ السلام خانہ کعبہ کے اندر میں ہوگا ایٹ دا ایج آف 40. ان کی عمر 40 ہوگی. اور جو حضرت مہدی علیہ السلام آئیں گے تو پوری دنیا سے اولیاء بیت اللہ کے اندر میں جمع ہوں گے نشانی کو فالو کرتے ہوئے کہ مہدی کا آنے کا وقت آ گیا. آسمان سے ایک بادل آئے گا حضرت مہدی کے سر کے بالکل سیدھان کے اندر میں، اس میں سے آواز آئے گی ھذا امامکم مہدی باؤہ و آؤہ، یہ تمہارا امام، یہ تمہارا لیڈر مہدی ہے، اس کے ہاتھ پر بیعت کرو، اس کو فالو کرو. پھر حضرت مہدی علیہ السلام اعلان کریں گے کہ مسجد اقصیٰ کو آزاد کرنے کے لیے جانا، وہاں سے چلیں گے. تو 7 سال حضرت مہدی کے ایسے ہی نکل جائیں گے پوری امت کو جمع کرنے کے اندر میں، یونیٹی پیدا کرنے کے لیے. اب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو عیسیٰ اور مہدی کو 2 سال ملیں گے، تو 47 + 2 49. ایٹ دا ایج آف 49 حضرت مہدی علیہ السلام گزر جائیں گے اور مدینہ منورہ کے اندر میں وہ دفن ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام اس کے بعد پوری دنیا کے اندر میں اسلامی حکومت ہوگی، پیس ہوگا، چین ہوگا، سکون ہوگا، اتنی برکت ہوگی، اتنی برکت ہوگی. حدیث پاک کے اندر میں آیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بکری کا دودھ پورے قبیلے والوں کے لیے کافی ہو جائے گا. 1 pomegranate is enough for 150 people. اور زمین اپنی ساری برکتیں اگل دے گی، آسمان سے ساری برکتیں ظاہر ہو جائے گی، اور 3 دن 3 رات تک مہدی اعلان کریں گے کہ بھائی آؤ، خزانہ ہے میرے پاس، لے جاؤ جس کو جتنا چاہے. 3 دن 3 رات میں کوئی نہیں آئے گا. آخر میں ایک کو بیچارہ آ جائے گا کہ چلو مہدی کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوتا رہتا ہے، اب جو بھی فارم ہو ٹی وی کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، اس وقت اللہ ہی جانتا ہے کیا ہوگا، لیکن 3 دن 3 رات اعلان ہوگا. پھر ایک آدمی آئے گا، حضرت مہدی اس کو یہ نہیں کہے گا اتنا لے جا اتنا لے جا، بلکہ حضرت مہدی کہے گے پورا ڈگلا ہے سونے کا، جتنا چاہے لے جا. وہ اپنے ہاتھوں سے ہینڈ فل وہ سونا کو لے گا، یہاں تک لائے گا، پھر پھینک دے گا، تاکہ ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ دلوں میں اتنی قناعت، سیٹسفیکشن، کنٹینمنٹ دے دے گا کہ آدمی کو دنیا کی کوئی پری نہیں ہوگی، اور اتنی خیر اور برکت ہوگی
کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فتنہ نہیں، کوئی دشمنی نہیں. زمین میں بھی خیر، آسمان میں بھی خیر. زمین سے بھی خیر نکلتی ہے، آسمان سے بھی خیر نکلتی ہے. یہاں تک کہ بچے سانپ کے ساتھ اس طرح کھیلیں گے جیسے آج بچے کس چیز سے کھیلتے ہیں؟ کھلونے سے نہیں، آئی پیڈ آتا نا، آئی پیڈ. جس طرح بچے کھلونے سے کھیلتے ہیں، بچے سانپ سے کھیلیں گے. اور ندی کے اوپر، ریور کے اوپر واگ اور بکری، وولف اینڈ گوٹ ساتھ بیٹھ کر پانی پیئیں گے، لیکن کوئی کسی کے اوپر حملہ نہیں کرے گا. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں ایک چیز یہ بھی بتائی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ کی سملیرٹی آدم جیسی ہے. ایک تفسیر تو یہ بتائی، جس طرح اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت سے پیدا کیا، کوئی باپ نہیں، کوئی ماں نہیں، عیسیٰ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا بغیر باپ کے. ایک تو یہ تفسیر. امام قرطبی نے یہ تفسیر بیان فرمائی کہ ہمارے باپ آدم جب دنیا میں آئے تو آسمان زمین ہر جگہ پر خیر تھی، کوئی پولوشن نہیں تھا. پولوشن جب قابل نے حابل کو مارا، اس کے بعد پولوشن شروع ہو گیا. تو فرمایا عیسیٰ جب آئیں گے تو یہ زمین، یہ آسمان اور کائنات کی ساری چیزیں اسی طرح برکت والی لوٹ جائے گی جیسی پہلے دن اللہ نے آدم کے آنے پر بنائی تھی. تو جو جتنا دیندار ہوگا، جو جتنا پرہیزگار ہوگا، جس میں جتنی دینداری ہوگی، اور سورہ کہف جو ہر جمعہ کو پڑھے گا، انشاءاللہ تعالی ان کی نسلوں میں، ان کی اولاد میں اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو مہدی اور عیسیٰ کے ساتھ ہوگا. اور جو گستاخ رسول ہوگا وہ ذوالحویسر کی قوم کی طرح دجال کے ساتھ ہوگا. Now choice is yours. And انشاءاللہ تعالی we continue. اب ایک ہفتہ باقی رہ گیا، جتنا ہو سکے اتنا عبادت کرو، تلاوت کرو، ذکر کرو، اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمارے آنے والی نسلوں کی تو حفاظت فرمانا، اور ہمارے آنے والی نسلیں حضرت مہدی اور عیسیٰ کے ساتھ ہو، اور دجال کے فتنوں سے ہماری اور ہماری نسلوں کی تو حفاظت کرنا. انشاءاللہ we continue. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ.